Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो अपने मादा की कसाफत से यानी मुगल्लिज़ तासीर से अखलात की रकीक रतूबात को गाढ़ा कर देती हैं। ऐसी दवाओं को मुगल्लिज़ दवाएं कहा जाता है। ये दवाएं ख़ास तौर पर मादा मनविया और दूध को गाढ़ा करने की कुव्वत रखती हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल से मर्दों में मादा मनविया की पैदाइश में इजाफा होकर मादा मनविया गाढ़ा हो जाता है। जरियान, रिक्कत मनी, ज़कावत हिस और सूरत अंजाल जैसे अमराज रफ़ा हो जाते हैं। इसके अलावा औरतों में दूध की पैदाइश बढ़ जाती है और दूध में इजाफा हो जाता है। इन दवाओं में सालब मिस्री, बेमन सुर्ख व सफ़ेद, तोदरी सुर्ख व सफ़ेद, मूसली स्याह व मूसली सफ़ेद, अस्पगोल, ताल मखाना, सिंघाड़ा, शक्करकंद, शकाकल मिस्री, बलूत, सतावर, खस्ता जामन और इमली और समंदर सोख वगैरह शामिल हैं। ये तमाम दवाएं जिनका आपके सामने जिक्र किया गया या जिनकी आपको तस्वीर दिखाई गई हैं, ये मुगल्लिज़ दवाएं हैं, यानी जिस्म में रतूबात की पैदाइश को बढ़ा देती हैं। जब जिस्म में रतूबात बहुत ज़्यादा पतली हों और उनके पतला हो जाने की वजह से उनका इखराज जारी हो जाए, जैसे जरियान का मर्ज लाहक हो जाए, या जिस्म में मादा मनविया की पैदाइश बहुत कम हो, स्पर्म्स की पैदाइश बहुत कम हो, स्पर्म्स कमज़ोर हों, रिक्कत मनी का मर्ज हो, सूरत अंजाल का मर्ज हो, या औरतों में दूध की पैदाइश की कमी हो, तो ऐसी तमाम सूरतों में ये तमाम दवाएं मुफरद सूरत में या मरकब सूरत में इस्तेमाल करके उन अमराज को रफ़ा किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे अमराज जो रतूबात के पतला होने की वजह से पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों में कुछ ऐसे अमराज पैदा हो जाते हैं जिसमें जरियान जैसा मर्ज लाक हो जाता है। तो इस मर्ज से नौजवान शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं, या मादा मनविया के पतला होने की वजह से अगर सूरत अंजाल का मर्ज लाक हो जाए तो ये शदीद नफ्सियाती दबाव का बायस बनता है। तो ऐसी सूरत में ये तमाम दवाएं अपने करीबी मुआलिज के मशवरा से मुफरद हालत में या मरकब सूरत में इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और इस तरह के अमराज से निजात हासिल की जा सकती है। और ऐसी औरतें जिनमें दूध की पैदाइश कम हो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। तिब के तालिब इल्म इन दवाओं को अच्छी तरह से पहचान लें, अच्छी तरह से समझ लें। ये तमाम दवाएं मुगल्लिज़ दवाएं हैं, ये तमाम दवाएं रतूबात को गाढ़ा करने वाली दवाएं हैं, ये तमाम वो दवाएं हैं जो जिस्म में रतूबात की पतला होने की वजह से जो अमराज लाक होते हैं उनको रफ़ा करने का बायस होती हैं। तो इनको हम जूम करके बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी हो। सबसे पहले ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सालब मिस्री है, इसी तरह से ये बेमन सफ़ेद व बेमन सुर्ख, तोदरी सुर्ख व तोदरी सफ़ेद, मूसली स्याह, मूसली सफ़ेद, अस्पगोल, इसी तरह से ताल मखाना, सिंघाड़ा, शक्करकंद, शकाकल मिस्री, बलूत, सतावर वगैरह। और इसके अलावा जिन दवाओं के आपको नाम बताए ये तमाम दवाएं समंदर सोख वगैरह मुगल्लिज़ दवाएं हैं और इन दवाओं को इस्तेमाल करके जरियान, रिक्कत मनी, सूरत अंजाल वगैरह के मर्ज को रफ़ा किया जा सकता है। मर्दाना जरासीम की पैदाइश और कुव्वत को बढ़ाया जा सकता है और औरतों में भी इन दवाओं को इस्तेमाल करके दूध की पैदाइश को बढ़ाया जा सकता है। जी तो दोस्तों, जिस तरह से हमने इस स्लाइड में मुगल्लिज़ दवाओं के बारे में सीखा और ये जानने की कोशिश की कि मुगल्लिज़ यानी रतूबात को गाढ़ा करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, तो अब हम ऐसी दवाओं के बारे में सीखते हैं जो गुर्दा व मसाना में बनने वाली पथरियों को रेजा रेजा करके खारिज कर देती हैं। यानी ऐसी दवाएं जो अपनी मखसूस कुव्वत, सिफ्त और सलाहियत से जिस्म में दाखिल होकर गुर्दा में बनने वाली पथरियों को रेजा रेजा करके खारिज कर दें और गुर्दा व मसाना के इन्फेक्शन और सोजिश को दूर कर दें और गुर्दा और मसाना में पथरियां न बनने दें। तो इस स्लाइड में हम उन्हीं दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब और देखते हैं कि मुफत्तत हसात यानी पथरी को तोड़ने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो पेशाब के सकील अज्जा को आलात बोल में जमा होने से रोकती हैं और अगर कोई संगरेजा या पथरी गुर्दा में बन चुकी हो तो उसे रेजा रेजा करके जिस्म से खारिज कर देती हैं। इन दवाओं को मुफत्तत हसात दवाएं कहा जाता है, यानी पथरी को तोड़ने वाली दवाएं। आमतौर पर ये दवाएं अपनी सूरत नोया के असरात से और अपनी तेज़ कैफियत से असरअंदाज होकर पथरी को खारिज करने का बायस होती हैं, या फिर इनके इस्तेमाल से पथरी
بننے ہی نہیں پاتی ہے۔ بعض اوقات جسم میں تیزابی مادوں کی موجودگی سے گردوں میں یوریٹ یا کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھریاں بنتی ہیں، جن کے اخراج کے لیے جسم میں حرارت کو بڑھانا پڑتا ہے اور ساتھ کھاری ادویہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جبکہ اگر جسم میں کھاری پتھریاں بن رہی ہوں، گردوں میں اگر کھاری پتھریاں یعنی فاسفیٹس وغیرہ کی پتھریاں بن رہی ہوں، تو ان کے اخراج کے لیے تیزابی خصوصیات یا ترشی رکھنے والی دواؤں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی دوائیں ہیں۔ سب سے پہلے کلمی شورا، جوکھار، روغن زیتون، سنگ یہود یا حجر الیہود، حب القلت یا کلت، تخم خربوزہ، خارخسک، تارا میرا، سرپھوکا، فلفل سیاہ، بالچھاڑ یا سنبل الطیب، پوست سنگدانہ مرغ، کٹکی، اس کے علاوہ برگ پتھر چٹا، سنگ سرماہی، پرسیاوشاں، شلجم، پیاز، پان، سرکہ، گندک کا تیزاب اور لیمو کا رس وغیرہ، یہ تمام ایسی دوائیں ہیں جو گردوں میں بننے والی پتھریوں کو ریزہ ریزہ کر کے جسم سے خارج کر دیتی ہیں یا پتھریاں بننے ہی نہیں دیتی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہماری روزمرہ کی غذا کا حصہ بھی ہیں، جس طرح سے کلت یا فلفل سیاہ یا روغن زیتون، یہ عام چیزیں ہیں جو گھروں میں دستیاب ہوتی ہیں۔ اگر ان کو اپنی روزمرہ کی غذا کا حصہ رکھا جائے یا گرمیوں کے موسم میں خربوزہ کا استعمال کیا جائے تو زیادہ تر یہ پتھریاں جسم میں بنتی نہیں ہیں، گردوں میں نہیں بن پاتی ہیں، اور اگر یہ پتھریاں بن بھی جائیں تو ان کے استعمال سے وہ پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہیں۔ دیگر جو دوائیں بھی آپ کو تصاویر کے ساتھ اور نام جن کے آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ تمام دوائیں گردوں میں بننے والی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے خارج کرنے کی قوت اور تاثیر رکھتی ہیں۔ اپنے قریبی معالج کے مشورہ سے ان دواؤں کو مفرد صورت میں یا مرکب صورت میں استعمال کر کے گردہ کی پتھری، سنگ گردہ و مثانہ کو رفع کیا جا سکتا ہے اور اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، یا ان دواؤں کو مخصوص مقدار میں استعمال کر کے گردوں اور مثانہ میں بننے والی پتھریوں کو بننے سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ ان دواؤں کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلمی شورا لمبی لمبی کرسٹل کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، جوکھار، پھر روغن زیتون، حجر الیہود یا سنگ یہود، حب القلت یا کلت، تخم خربوزہ یعنی خربوزہ کے بیج، خارخسک، تارا میرا یا جرجیر جسے کہا جاتا ہے، سرپھوکا، فلفل سیاہ، سنبل الطیب یا بالچھاڑ، پوست سنگدانہ مرغ اور کٹکی وغیرہ، یہ تمام دوائیں جن کی تصاویر آپ کو زوم کر کے دکھائی ہیں یا جن کے نام آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ تمام دوائیں مفتت حساد دوائیں ہیں، یعنی پتھری کو توڑنے والی دوائیں ہیں۔ جب گردہ میں کوئی پتھری بن چکی ہو، گردہ میں درد ہو، گردہ میں دباؤ کی کیفیت ہو، یا کوئی پتھری ٹوٹ کر گردہ کی نالی میں پھنس چکی ہو یا مثانہ میں رک گئی ہو، تو یہ دوائیں استعمال کر کے ایسی تمام صورتوں میں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مفرد صورت میں یا مرکب صورت میں ایک مناسب مقدار میں اپنے قریبی معالج کی مشاورت سے ان دواؤں کو استعمال کر کے سنگ گردہ اور مثانہ کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ اور جو طب کے طلباء ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ تمام دوائیں جن کا ذکر ہم نے یہاں پہ کیا ہے اپنی مخصوص کیفیت، اپنے مخصوص ذوالخاصہ اثرات سے گردہ اور مثانہ کی پتھری کو رفع کرنے کی صفات رکھتی ہیں۔ ان میں سے کچھ دوائیں ایسی ہیں جو کھاری پتھریوں کو رفع کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں، جبکہ زیادہ تر دوائیں ایسی ہیں جو کہ یوریٹ یا کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھریوں کو جسم سے خارج کرتی ہے۔ لطافت اور قوت محللہ سے جسم میں جلد جذب ہو کر آنتوں، رگوں اور مسامات کو کھول کر رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہیں اور سدوں کو تحلیل کر کے خارج کر دیتی ہیں۔ اسی بدولت انہیں مفتح یعنی سدے کھولنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں عموماً تاثیر میں گرم ہوتی ہیں یا حرارت کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اپنی قوت تحلیل کی وجہ سے یہ دوائیں اندرونی اور بیرونی تمام فاسد مادوں کو، تمام سدوں کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کر دیتی ہیں۔ اپنی اسی مخصوص قوت اور صفت کی بدولت انہیں مفتح دوائیں کہا جاتا ہے۔ مفتح یعنی سدے کھولنے والی دوائیں۔ ان دواؤں کو مثالوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ان دواؤں میں شاترہ، غارقون، بادیان و بیخ بادیان یعنی سونف اور سونف کے پودے کی جڑ، افسنتین، کباب چینی، افتمون یا تخم کسوس، زعفران، دارچینی، بیخ کاسنی یعنی کاسنی کے پودے کی جڑ، زنجبیل، عود سلیب یا وتری، استخدوس، ترمس، اجمود،
پکھان بید، زیرہ سیاہ، اجوائن دیسی، ہالون، خاکسی، انیسون، برنجاسف، صداب، اسخر، تخم خربوزہ، دار فلفل، جنب دستر، لہسن، پودینہ، بالچھڑ، مرمکی، بید انجیر اور تخم گزر وغیرہ شامل ہیں۔ جتنی بھی دواؤں کا آپ کے سامنے نام لے کر ذکر کیا یا جتنی بھی دواؤں کی تصاویر آپ کو دکھائی گئی ہیں سامنے سکرین پر، یہ تمام دوائیں مفتح دوائیں ہیں، یعنی سدے کھولنے والی دوائیں ہیں۔ جب کبھی آنتوں میں فاسد رطوبات جمع ہو کر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، وہ رکاوٹ سدہ کہلاتی ہے، جو فاسد رطوبات کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ سدہ بن جاتا ہے تو جسم سے پاخانہ کا اخراج رک جاتا ہے، گیسز کا اخراج رک جاتا ہے، معدہ اور آنتوں میں شدید دباؤ، درد اور مروڑ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ مفتح یعنی سدے کھولنے والی دوائیں استعمال کر کے اس مرض کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ ان دواؤں میں سے کوئی مفرد دوا یا ان دواؤں کے مرکبات تیار کر کے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ عموماً ان میں سے کچھ دواؤں کے تیار مرکبات بآسانی مارکیٹ سے دستیاب ہوتے ہیں، جس طرح سے یہاں پہ آپ کو میں نے جاوتری دکھائی، اسے بسباسا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تیار مرکب جوارش بسباسا کے نام سے دستیاب ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ استخدوس آپ کو دکھائی، استخدوس کا تیار مرکب اطرف الاستخدوس کے نام سے بھی دستیاب ہوتا ہے۔ زنجبیل یا سونٹھ آپ کو دکھائی، جس کا تیار مرکب جوارش زنجبیل کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے، اور کچھ دیگر ایسے مرکبات بھی مارکیٹ سے دستیاب ہوتے ہیں جس میں ان میں سے زیادہ تر دوائیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ان دواؤں کو اپنے قریبی معالج کے مشورہ سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ جب کبھی آنتوں میں سدے بن گئے ہوں، یعنی کوئی رکاوٹ فاسد رطوبات کی وجہ سے بن گئی ہو، رگوں میں کوئی رکاوٹ یعنی فاسد رطوبات جمع ہو کر رگوں کو تنگ کرنے کا باعث بن رہی ہوں، دوران خون میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہوں، یا جلد کے نیچے مسامات کو بند کرنے کا باعث بن رہی ہوں، تو یہ تمام دوائیں ایسی صورت میں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ اپنی مخصوص قوت محللہ سے جسم میں جلد جذب ہو جاتی ہیں، آنتوں، رگوں اور مسامات کو کھول دیتی ہیں، ان تمام سدوں کو، ان تمام فاسد رطوبات کو تحلیل کر کے خارج کر دیتی ہیں۔ وہ تمام امراض جو مسامات کے بند ہونے کے باعث، رگوں کے تنگ ہونے کے باعث یا آنتوں میں سدہ بننے کے باعث پیدا ہوتے ہیں، ان امراض کو یہ دوائیں رفع کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو بھی زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی رہے۔ سامنے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاطرہ کی آپ کو تصویر دکھائی گئی ہے، غارکون جو کہ صنوبر کے درخت پر پیدا ہونے والی ایک قسم کی کھمبی ہے، سونف اور سونف کے پودے کی جڑ، اسی طرح سے افسنتین، کباب چینی، افتمون یا آکاس بیل اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں انہیں تخم کسوس کہا جاتا ہے، اسی طرح سے زعفران، دارچینی، بیخ کاسنی یعنی کاسنی کے پودے کی جڑ، زنجبیل، عود سلیب، جاوتری یا بسباسا اور استخدوس وغیرہ، یہ تمام دوائیں سدے کھولنے کا باعث ہوتی ہیں اور ان امراض کو رفع کر دیتی ہیں جو ان سدوں کے باعث جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ مفجر یا اورام کو پھاڑنے والی دوائیں ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی تیزی اور حرارت سے ورموں کو پکا دیتی ہیں۔ ورم پکنے کی باعث جلد پھٹ جاتے ہیں، یا جو ورم پہلے سے پکے ہوئے ہوں یہ دوائیں ان کو پھاڑنے کا باعث ہوتی ہیں، جس کے باعث ان ورموں میں موجود تمام فاسد مادے، فاسد رطوبات خارج ہو جاتی ہیں اور مرض رفع ہو جاتا ہے۔ اسی بدولت ان دواؤں کو مفجر دوائیں کہا جاتا ہے۔ مفجر یعنی پھاڑنے والی، اورام کو پھاڑنے والی دوائیں۔ ان کی مثال میں ہڑتال ورکی، ہیرا کسیس، سفیدہ، چونا، آگ یا مدار، سہاگا، ہالون، رتن جوت یا جوگی بادشاہ، اس کے علاوہ جنگلی پیاز، توہر، گولر، شیر انجیر یعنی انجیر کے پودے کا دودھ، کست وغیرہ شامل ہیں۔ یہ جتنی بھی دوائیں جن کی آپ کو تصاویر دکھائی ہیں یا جن کے آپ کو نام بتائے گئے ہیں، یہ تمام دوائیں مفجر صفت رکھتی ہیں، یعنی ورموں کو، اورام کو پھاڑنے کی قوت رکھتی ہیں۔ یہ دوائیں بیرونی طور پر بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں اور کچھ مخصوص پروسیسز سے گزار کر اندرونی طور پر بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں اور جسم میں بننے والے پھوڑوں اور ورموں کو پکا دیتی ہیں اپنی حرارت اور تیزی کی بدولت، اور جب وہ ورم جلد پک جاتے ہیں تو جلد ہی وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر جتنا بھی مواد، جتنا بھی فاسد رطوبات رکی ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، وہ ساری اخراج پا جاتی ہیں اور خارج ہونے کے بعد وہ ورم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ دوائیں
جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا، یہ مفرد حالت میں یا مرکب صورت میں اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر استعمال کر کے اور آم کو پھاڑنے کے لیے ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ طب کے طلباء ان دواؤں کو اچھی طرح سے پہچان لیں، ان کے نام ذہن نشین کر لیں اور عام پبلک ان کے استعمال سے پہلے اپنے قریبی معالج سے ضرور مشاورت کر لیں۔ اب ہم ان دواؤں کو زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی پہچان میں بھی آپ کو آسانی رہے۔ سب سے پہلے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہڑتال ورکی، ہیرا کسیس، سفیدہ کاشغری، اسی طرح سے چونا، آک یا مدار۔ عموماً اس کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے پتے بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں، اس کا پھول بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سہاگا یا بورکس، جسے عموماً بریاں کر کے استعمال کیا جاتا ہے، کسی برتن میں رکھ کر آگ پہ رکھا جاتا ہے اور اس کو خشک کر لیا جاتا ہے، اس میں موجود پانی کو خشک کیا جاتا ہے اور یہ بریاں ہو جاتا ہے، اسے ہی سہاگا بریاں کہا جاتا ہے اور زیادہ تر یہی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہالون یا حب رشاد اور رتن جود یا جسے دیسی زبان میں جوگی بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام دوائیں جن کا آپ کے سامنے ذکر کیا یہ تمام مفجر دوائیں ہیں، ورموں کو یا پھوڑوں کو پھاڑنے والی دوائیں ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم مغری یعنی چپکنے والی دواؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ مغری یا چپکنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی لیسدار رطوبت کی وجہ سے چپکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور لیسدار مادوں سے رگوں کے منہ بند کرنے کی قوت رکھتی ہوں۔ انہی دواؤں کو مغری یعنی چپکنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ عموماً سردی خشکی کا ان میں غلبہ ہوتا ہے۔ اگر ان دواؤں کو حرارت دے دی جائے یا بھون لیا جائے تو ان میں سردی کم ہو جاتی ہے اور خشکی غالب آ جاتی ہے، اور جب یہ جسم میں داخل ہوتی ہیں تو اپنی سردی خشکی یا خشکی سردی کی بدولت سکیڑ پیدا کرتی ہیں۔ جسم کے اندرونی اعضاء میں سے جہاں کہیں سے بھی خون بہ رہا ہو اس خون کو روک دیتی ہیں۔ اپنی اس صفت کی وجہ سے یہ جسم میں لیسدار مادے پیدا کرتی ہیں اور رگوں کے منہ کو بند کرتی ہیں، بہتے ہوئے خون کو روک دیتی ہیں۔ اسی صفت کی بدولت انہیں مغری یعنی چپکنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثالوں میں گوند کتیرا، پنیر، سمک عربی، سریش، سریشم مائی اور سفیدہ وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ کی آپ کو یہاں پہ تصاویر دکھائی گئی ہیں۔ یہ تمام دوائیں مغری دوائیں ہیں، چپکنے والی دوائیں ہیں۔ ان کے استعمال سے بہتا ہوا خون اندرونی اعضاء سے رک جاتا ہے، یہ اندرونی اعضاء کی رگوں کو سکیڑتی ہیں اور بہتے ہوئے خون کو روک دیتی ہیں، یا جسم میں کہیں پہ کوئی سوزش ہو تو اس کو رفع کر دیتی ہیں۔